अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास 8 में खुश आमदीद। और आज हमारा ये 8वां लेक्चर है। स्टूडेंट, इससे पहले हमारा जो चैप्टर हुआ था अनोखा ख्वाब, वो हम लोगों ने पढ़ लिया था, समझ लिया था और इसका होमवर्क भी हो गया था, कंप्लीट हो गया था वो। और अक्सर बच्चों ने आकर काम भी चेक करवा दिया था। उम्मीद है कि आप लोग जिन लोगों ने काम चेक नहीं कराया है वो जल्द अज जल्द आकर काम ज़रूर चेक करवा दें, तो ताकि आप लोगों के ऊपर जो है वो किसी भी किस्म का आखिरी वक्त पर जो है वो बोझ ना हो। तो इसके बाद में देखें, आज हमारा जो है ये दूसरा, ये फाइनल टर्म का वो मिकात आखिर का दूसरा सबक चल रहा है। और हमने दूसरे सबक का जो है दूसरे सबक के लिए इंतखाब किया है काजी की बेईमानी, काजी की बेईमानी। तो अब हम पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले तारुफ में देखिए स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हिकायत में किसी नसीहत आमोज़ वाक़े को दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। सबसे पहले जो है ये हिकायत, हमारे को क्या समझना है, ये हिकायत को समझना है कि हिकायत किसे कहते हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा कि हिकायत कहते हैं कि किसी नसीहत आमोज़ वाक़े को दिलचस्प अंदाज में बयान करना। आपको पता चल गया हिकायत। लफ्ज़ हिकायत के माने होते हैं वाक़या, लफ्ज़ हिकायत के माने होते हैं सिर्फ वाक़े के। लेकिन असल में हिकायत से मुराद क्या होता है कि कोई ऐसा वाक़या जिसके अंदर किसी भी किस्म की कोई नसीहत हो और हमारे को कोई अच्छी बात समझाई गई हो, जिससे हमारी तरबियत होती हो, उसको इंतहाई दिलचस्प अंदाज में बयान किया जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? हिकायत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हिकायत कहते हैं। दिलचस्प हिकायत जवामिल हिकायत से माखूज़ है। हिकायत को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तासुरात से पढ़िए। अमीरुल मुमिनीन मुअतसिब बिल्लाह के हुजूर में एक शख्स फरियाद लाया। सबसे पहले ये लफ्ज़ जो लिखा हुआ है अमीरुल मुमिनीन, अमीरुल मुमिनीन, तो इसको हम समझेंगे कि अमीरुल मुमिनीन किसे कहते हैं। तो देखिए, अमीरुल मुमिनीन से मुराद ये है कि मोमिनों के अमीर, मोमिनों के अमीर। तो मोमिनों के अमीर से मुराद क्या होता है, तो इसको समझे। देखिए, मोमिनों के अमीर से मुराद ये है कि पुराने ज़माने में जो मुसलमानों के जो बादशाह हुआ करते थे एक तरह से, तो उनको अमीरुल मुमिनीन कहा जाता था। जो वो बादशाह होते थे वो असल में खलीफा कहलाते थे। जैसे मैं आपको बताता चलूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, तो मुसलमानों के जो अमीर बने थे, मुसलमानों के जो एक तरह से लीडर बने थे, कायद बने थे, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बने थे। तो उन्हें क्या कहते थे? अमीरुल मोमिनीन। वो मुसलमानों के खलीफा थे। तो मुसलमानों के जो खलीफा होते हैं, यानी बादशाह होते हैं, लीडर होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अमीरुल मुमिनीन कहते हैं। अमीरुल मुमिनीन। मुअतसिब बिल्लाह ये इनका नाम था, मुअतसिब बिल्लाह ये इनका नाम था। हुजूर में एक शख्स फरियाद आया। हुजूर से मुराद ये नहीं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर से मुराद ये है कि उनके सामने, उनके सामने। हुजूर के माने होते हैं सामने। एक शख्स फरियाद लेकर आया कि हज को जाते हुए मैंने एक थैली जिसमें 1000 दिनार थे सर ब मोहर करके नाइब काजी के पास अमानत के तौर पर रखवाई। अमीरुल क्या कहा इसमें कि अमीरुल मोमिनीन मुअतसिब बिल्लाह, जो मुसलमानों के जो बादशाह थे, इनके पास एक शख्स फरियाद लेकर आया, ठीक है। और फरियाद से मुराद ये है कि अपनी शिकायत लेकर आया। और उसने क्या कहा कि मैं जब हज पे जा रहा था तो मैंने एक थैली के अंदर 1000 दिनार रखे
اور اس کے اوپر مہر بھی لگا دی، یعنی اس کو اس زمانے کی جو مہر تھی اس سے میں نے بند کر دیا اور نائب قاضی کے پاس امانت کے طور پر رکھوا دی۔ دیکھیں اس زمانے میں جو ہوتے تھے کیا نام ہے، بینک وغیرہ تو ہوتے نہیں تھے، تو لوگ اپنی امانتیں جو رکھواتے تھے وہ جو ہے عدالتوں میں قاضی کے پاس، ان لوگوں کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے۔ تو نائب قاضی کے پاس جو ہے وہ اس نے امانت رکھوا دی۔ واپس آنے پر قاضی سے تھیلی تو مل گئی، مگر اسے کھولنے پر معلوم ہوا کہ طلائی دیناروں کی جگہ چاندی کے درہم رکھ دیے ہیں۔ طلائی دینار یعنی سونے کے سکے، سونے کے سکے، سونے کے سکوں کی جگہ چاندی رکھ دی گئی ہے۔ آسان الفاظ میں یہ کہیں کہ جب آیا، آنے کے بعد میں اس کو تھیلی تو مل گئی اور جیسی مہر لگی تھی ویسی بھی مہر لگی ہوئی ہے، لیکن اس میں سونے کی جگہ چاندی رکھی ہوئی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ سونا جو ہے وہ اب آپ یہ سمجھیں کہ 1,00,000 روپے سے زیادہ تولہ ہے اور چاندی جو ہے وہ تقریباً کوئی 1,000-2,000 روپے تولہ ہوگی۔ کتنا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ اچھا، مہر جیسی تھی ویسے ہی ملی مگر دینار غائب تھے۔ دینار کی جگہ کیا رکھ دی؟ درہم، یعنی سونے کی جگہ چاندی رکھ دی۔ شرارت ضرور نائب قاضی کی ہے، مگر لاکھ خوشامد کرتا ہوں وہ انکار کیے جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس شخص نے کیا کہا کہ میں نے 1000 مرتبہ جو ہے قاضی کو سمجھایا لیکن وہ تو انکار کر دیتا ہے۔ خلیفہ نے جواب دیا، اطمینان رکھو، تمہارے دینار تمہیں مل جائیں گے۔ پھر ایسا ہی ہوا کہ وہ شخص مطمئن ہو کر گھر چلا گیا۔ خلیفہ کچھ دیر اس معاملے سے متعلق غور کرتا رہا، پھر جامع دار کو بلایا۔ دیکھیں جامع دار یعنی لباس کا انتظام کرنے والا خادم۔ جامع دار کسے کہتے ہیں؟ لباس کا انتظام کرنے والا خادم۔ پھر جامع دار کو بلا کر حکم دیا کہ توشہ خانے میں سے ایک نیا جوڑا لاؤ۔ توشہ خانہ یعنی کپڑے رکھنے کی جگہ، جسے ہم لوگ کہتے ہیں الماری وغیرہ، یا جو بھی آپ سمجھ لیں کہ ایسا کمرہ جس میں کپڑے وغیرہ ہوتے ہیں۔ توشہ خانے میں سے ایک نیا جوڑا لاؤ، ساتھ ہی ایک پگڑی بھی، مگر خیال رکھنا کہ اس سے اچھی پگڑی تمام توشہ خانے میں نہ ہو۔ یعنی کیا کہا اس نے کہ ایک سوٹ تو لے کر آؤ، لیکن سوٹ تو چلو لے کر آ جاؤ جو تمہارا دل کرے، لیکن پگڑی اتنی اچھی لانا جو تمام پگڑیوں میں سب سے زیادہ اچھی ہو، اس سے اچھی کوئی پگڑی نہ ہو، یہ یاد رکھنا۔ ایسے ہی ہوا، اس نے جامع دار نے حکم کی تعمیل کی تو خلیفہ نے اسے کسی بہانے سے باہر بھجوا دیا۔ جب خلیفہ جو ہے وہ کپڑے اور پگڑی لے کر آیا اور آنے کے بعد میں اس نے جو ہے کسی بہانے سے اس کو باہر نکلوا دیا کہ وہ اپنی نظروں سے دور کر دیا۔ اس کے چلے جانے پر پگڑی پھاڑ دی اور اسی طرح ایک طرف رکھ دی۔ جامع دار لوٹ کر آیا تو اس سے بولا، کپڑے اٹھا کر لے جاؤ، آج نہیں پہنوں گا۔ دیکھیں خلیفہ کے پاس جو ہے جب پگڑی آئی اور کپڑے آئے، اس نے پہلے تو ایسا کیا کہ وہ جو جامع دار تھا اس کو تو کسی بات سے باہر بھیج دیا، باہر بھگا دیا، لیکن اس نے جو ہے اس پگڑی کو پھاڑ دیا، پگڑی کو پھاڑ دیا اور پھاڑنے کے بعد میں جیسے رکھی تھی جامع دار نے بالکل ایسے ہی رکھ دی۔ اور کچھ دیر کے بعد میں جب جامع دار آیا تو اس نے اس کو کہا کہ یہ کپڑے اور پگڑی لے جاؤ، آج میرے کو پہننے کی ضرورت نہیں ہے۔ جامع دار اس لباس کو سنبھال کر اس کی جگہ رکھنے لگا تو پگڑی پھٹی ہوئی نظر آئی۔ بیچارہ جان کے خوف بیچارہ جان کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا۔ اس حال میں ظاہر سی بات ہے کہ جب اس نے دیکھا کہ یار سب سے اچھی پگڑی ہے اور میں کیا نام ہے اس کی رکھوالی کرتا ہوں، میں ہی کپڑے رکھتا ہوں، میں ہی اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں، تو اس کی جو ہے
اتنی قیمتی اتنی اہم پگڑی پھٹی ہوئی ہے تو وہ تھر تھر کانپنے لگا. ظاہر سی بات ہے کہ میں تو بعض اس لیے کانپنے لگا کہ میری وجہ سے جو یہ پگڑی پھٹی ہے میں نے ہی پھاڑی ہے, اور بادشاہ تو یہی بولے گا, ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ تھوڑی پھاڑ سکتا ہے. تو وہ تھر تھر کانپنے لگا. اس حال میں رفوگر کا خیال آیا. اب اس کو سمجھیں کہ رفوگر کسے کہتے ہیں. دیکھیں رفوگر کہتے ہیں کہ جب کپڑا پھٹ جاتا ہے تو اس کے اوپر رفو کرتے ہیں, یعنی اس کو سیتے ہیں, اس طریقے سے اس کو سیتے ہیں, اس طریقے سے رفو کرتے ہیں کہ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ پھٹا تھا. بالکل ویسے ہی دھاگا لیتے ہیں اور جس طریقے سے کپڑا ہوتا ہے بالکل اسی طریقے سے اس دھاگے سے اس کپڑے کو اس اسٹائل میں سیتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ پھٹا تھا اور اس پہ رفو کیا گیا ہے, اس کو سیا گیا ہے. رفوگر کا خیال آیا تو جان میں جان آئی, یعنی اس کی کچھ ہمت آئی ہوئی. پگڑی چھپا کر ساتھ لی اور بازار میں پہنچ کر ایک قابل اعتماد دوست سے کسی اچھے رفوگر سے متعلق دریافت کیا, کیونکہ اس کی تو جان پہ بن گئی تھی. اس نے اس پگڑی کو چھپایا اور چھپانے کے بعد میں اس کو بازار لے گیا, اور بازار میں اس کا ایک قابل دوست تھا, اس کے متعلق جو ہے قابل اعتماد دوست تھا, اس سے متعلق جو ہے ایک رفوگر کے بارے میں پوچھا اور ایک کاریگر کا پتہ چلا. بھاگا ہوا اس کے پاس پہنچا. اس نے کہا اچھے کام کے اچھے دام ہوں گے, یعنی کام تو میں اچھا کروں گا لیکن میں پیسے بھی تگڑے لوں گا, اچھے لوں گا. ایسا رفو کروں گا کہ کوئی فرد و بشر تمیز نہیں کر سکے گا. فرد و بشر کہتے ہیں انسان کو. کوئی انسان جو ہے تمیز نہیں کر پائے گا. تو دیکھیں اسٹوڈنٹس, ابھی ہم نے جو یہ کہانی پڑھی آپ لوگوں کے سمجھ میں آئی ہوگی یقیناً کہ قاضی, اس کہانی میں یہی بتایا کہ قاضی کے پاس جو ہے ایک شخص فریاد لے کر آیا اور اس نے کہا کہ میرے جو ہے جاتے ہوئے یہ تھیلی دی تھی, اس کے اندر 1000 سونے کے دینار تھے, لیکن جب میں آیا تو میرے پاس چاندی کے دینار رکھے ہوئے تھے اور وہ بالکل اسی طریقے سے ہی جڑی ہوئی تھی اور اس کے اوپر مہر بھی لگی ہوئی تھی. لیکن یہاں پر جو قاضی تھا وہ سمجھدار تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو خلیفہ کو جو ہے عقل سمجھ دی ہوئی تھی اور یہ جو ہے معاملے کی تہ تک پہنچ گیا. اس نے ایک کام ایسا کیا کہ اپنی پہلے پگڑی منگوائی, پگڑی منگوانے کے بعد میں اس نے خود جان کر کے پھاڑ دیا. جب وہ پھٹ گئی تو اس کو جو ہے جو جامعدار تھا اس کو دیا. اب وہ تھر تھر کانپنے لگا کہ بادشاہ تو مجھے سزا دے گا, اور وہ جو ہے فوراً رفوگر کے پاس گیا. رفوگر نے کہا کہ میں اس کو صحیح تو کر دوں گا لیکن اچھے کام کے اچھے پیسے ہوں گے. تو اسٹوڈنٹس یہ آپ لوگوں کو یقیناً یہ سبق آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا, اور آپ لوگوں کو دیکھیں ہوم ورک دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹائٹل پیج بنائیں گے, قاضی کی بے ایمانی کا ٹائٹل پیج بنائیں گے, اور آپ اس میں جو ہے اگر یہ آپ یہ بنا لیں تو بہت ہی اچھی بات ہوگی. امید ہے کہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آئے گا. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.